अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, पहले जो इस वक्त तक मेरे पास नंबर मौजूद है कोरोना वायरस से पाकिस्तान में कंफर्म मरीजों का, वो इस वक्त तादाद हो चुकी है 35,788 जी। और पिछले 24 घंटों के अंदर 1,452 नए केसेस रजिस्टर हुए हैं और अमवात की तादाद पिछले 24 घंटों में 33 है, जो कि अब मजमूई तौर पर 770 अमवात हो चुकी हुई हैं कोरोना वायरस से। इन जो मरीज जो थे उनकी 770 इस वक्त तक जो है टोटल पाकिस्तान में अमवात हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से। और आज कुछ रिकवरी रेट का नंबर हमारे सामने काफ़ी इनकरेजिंग है। 9,695 लोग जो हैं वो रिकवर कर चुके हुए हैं और यकीनन जो तादाद है वो तशवीशनाक है, क्योंकि इस वक्त तक 35,788 अगर हो गई है और ये हमने देखा है कि पिछले 10-12 दिनों में बहुत तेज़ी से नंबर ऊपर गया है। जो टोटल 24 घंटों में टेस्ट किए गए हैं उसकी तादाद में भी इजाफा हुआ है। कल की निस्बत 13,051 जो है पिछले 24 घंटों में टेस्ट हुए हैं और कल जो हमारे पास नंबर था वो था 11,848। तो टोटल इस वक्त टेस्ट की तादाद जो है वो अब तक हो चुकी है 3,30,750। सिंध में बतदरीज सिंध और पंजाब में नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सिंध में इस वक्त तक जो मेरे पास नंबर है उसमें 13,341 जो हैं कोरोना से इफेक्ट हो चुके हुए हैं। पंजाब में 13,561, इस्लामाबाद में 822। इस्लामाबाद में भी अब ये नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया हुआ है। बलूचिस्तान में 2,239, केपी में 5,252 और एजेके में 91, गिलगित बल्तिस्तान में 482। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। और आज अपोजिशन के लीडर्स जिनमें ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कल जो हमें इतलात मिलना शुरू हुई कि अब नैब की तरफ से दोबारा जो है वो लेटर्स जाना शुरू हो गए हैं, समन्स शुरू हो गए हैं, रेफरेंस बनने की बातें शुरू हो गई हैं और उस हवाले से अब अपोजिशन में भी हमने देखा ज़रा थोड़ी सी तेज़ी आई है। एनीहाउ, बलूचिस्तान के हवाले से आज ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने ये कहा कि एक पार्लियामेंटेरियन जो कि बलूचिस्तान से आए हुए थे और उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि बलूचिस्तान में केसेस की तादाद लाखों में है और टेस्ट करने की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है और ये बहुत ही एक खौफनाक सूरत हाल बताई जा रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो यहां तक आज कह दिया कि लाखों से बढ़कर ये नंबर शायद करोड़ों में जा सकता है और हुकूमत अभी तक गलत अदाद शुमार बताए जा रही है। और इसमें थोड़ा सा मैं क्वेश्चन करूंगा ख्वाजा आसिफ साहब को, क्योंकि आपको नंबर डेली का WHO को और UN के इदारों को रिपोर्ट करना होता है, तो इसमें आप गलत बयानी से काम नहीं ले सकते। ये बात सही है कि आपके पास टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है और अगर आप जो WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर टेस्टिंग कैपेसिटी मेंटेन कर लें तो फिर शायद ये नंबर वाकई लाखों में चला जाए। और मुश्किल वक्त है, इसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी मुल्क मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और हुकूमत में बैठे लोग लूट मार में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी कोई ना कोई हर तरफ से जिसका भी कोई दाव लग रहा है वो लगाया जा रहा है हुकूमत में लोग बैठे हुए। और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी कहा कि PIA का जो न्यूयॉर्क में होटल है, होटल रूजवेल्ट, उसकी निजकारी के लिए कोई स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ने पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि मैं ये तस्दीक करने के बाद ये बात कर रहा हूं कि इस पर तेजी आ चुकी हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि
ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے، اس وقت مشکل وقت ہے ملک پر، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے شک نیب کے نوٹسز آتے رہیں، کچھ بھی ہوتا رہے، لیکن اس وقت اپوزیشن کا یعنی کہ پی ایم ایل این کا فوکس جو ہے وہ کرونا وائرس پر ہی ہے، اور کرونا کی اس وقت جو صورتحال کی وجہ سے عوام کو جو مشکلات ہیں، اپوزیشن کا فوکس ان پر ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ تجویز، انہوں نے کہا ہم نے اجلاس میں دیکھے، اجلاس کا فائدہ کوئی نظر نہیں آیا، تنقید برائے تنقید ہوتی رہی، کوئی کانکریٹ گفتگو نہیں ہوئی، کوئی کانکریٹ پروپوزلز وہاں سے نہیں آئے۔ اور آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ تجویز دی کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنایا جائے جو روزانہ کی بنیاد پر کرونا کے معاملات پر نظر رکھے، اوورسائٹ ہو، ایک پارلیمنٹری اوورسائٹ کی انہوں نے تجویز دی ہے جس میں تمام پارٹیز کے ممبران موجود ہوں اور پارلیمنٹ ایک ریسپانسبلٹی لے اور کرونا وائرس کے حوالے سے ایک اوورسائٹ مینٹین کرے۔ انہوں نے کہا یقیناً بہت سارے ادارے ہیں، این سی او سی بھی ہے اور بھی ہیں، لیکن پارلیمانی پارٹی کا اس وقت ہونا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ عجیب کنفیوژن جیسی صورتحال اس وقت، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ عجیب ہی کنفیوژن اس وقت پھیلی ہوئی ہے۔ وفاق کہہ رہا ہے کہ جی لاک ڈاؤن میں نرمی لائی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ 9 مئی سے کہہ دیا ہوا تھا کہ جی لاک ڈاؤن میں نرمی لائی جا رہی ہے، اور ہم نے دیکھا بھی کہ نرمی لائی بھی گئی، لیکن اس کے برعکس صوبے اب مارکیٹیں اور دکانیں بند کر رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ، ایک تو نمبر جو اس وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ لوگوں نے، عوام نے ایس او پیز پر قطعی طور پر عمل درآمد نہیں کیا۔ کل ہم نے سنا تھا، جو پرسوں بات کی تھی، اسلم اقبال صاحب نے، صوبائی وزیر پنجاب کے، انہوں نے بہت شدید دکھ اور رنج کا اظہار کیا تھا تاجر برادری کے ساتھ، اور ان کو کہا تھا کہ چند روپوں کی خاطر آپ لوگوں نے اس طرح وائلیشنز کی ہیں، آپ لوگوں کو قطعی کوئی احساس نہیں کہ انسانی زندگی کی کیا قیمت ہے، آپ صرف پیسے بنانے کے چکر میں آپ نے ایس او پیز کی وائلیشن کی۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ عمران خان کیا کرے، عمران خان نے آپ لوگوں کا، پرائم منسٹر نے آپ لوگوں کا احساس کرتے ہوئے لاک ڈاؤن میں نرمی لے کے آئے اور ایس او پیز انٹروڈیوس کروائی گئیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں اپنا روزگار بھی کما سکیں، اور عام آدمی چاہے وہ چھوٹا سا دھیاڑی دار ہے یا سپلائر ہے، اشیاء خود مطلب سامان لے کے آ رہا ہے دکانوں پر، ریڑی پہ لے کے آ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، وہ تاکہ اپنا روزگار کما سکے۔ لیکن تاجر برادری نے اس کا کیا صلہ دیا، اس کا کیا انہوں نے ان کا کیا ری ایکشن تھا، تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ کل کراچی میں زینب مارکیٹ جو ہے وہ بھی سیل کی گئی کیونکہ وہاں پہ ایس او پیز اڈاپٹ نہیں کیے جا رہے تھے۔ آج ہم نے دیکھا کہ لاہور میں بھی بہت ساری مارکیٹیں دوبارہ بند کر دی جائیں، اطلاعات یہ ہیں کہ شاید انارکلی اور دیگر مارکیٹیں بھی بند کی جا رہی ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ آج یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے جہاں پہ جلوس نکلنے تھے، وہ جلوس تو خیر انہوں نے نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن جہاں امام بار گاہوں میں وہاں پہ مسجد مجالس یا تھوڑا بہت عزاداری ہونی ہے، اس کے ارد گرد بھی انہوں نے مارکیٹس اور کافی جگہیں بند کی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس بہت سارے شہروں میں وائلیشن کی وجہ سے اب دوبارہ مارکیٹیں بند کرنے کی طرف حکومت جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ غلط چیزیں دکھا رہے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہیں، اور لوگ لائیو کمنٹری بھی دے رہے ہوتے ہیں، ویڈیو جو وہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ آج اتنے بجے یہ وقت ہے اور میں فلاں اس مارکیٹ میں موجود ہوں، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کتنا ایس او پیز پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اور پھر کچھ بڑی جو برانڈز ہیں، انہوں نے کیونکہ پچھلے 1.5-2 مہینے دکانیں ان کی بند رہی، برانڈز نے اپنی سیلز لگا دی لیکن ایس او پیز کا خیال نہیں کیا، اور سیلز میں وہاں پہ لوگ جوگ تر جوگ ٹوٹ کر، خاص طور پر خواتین جو ہیں ان سیلز کی، جو برانڈز کی جو سیلز ہیں ان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھیں، اور وہاں پہ بھی ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اب یہی صورتحال ہے جس پر آج شبلی فراز صاحب نے بھی سینٹ میں گفتگو کی، لیڈر آف دی ہاؤس ہیں، وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے بھی یہی بتانے کی کوشش کی۔
दूसरी जानिब नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर ने स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से एक आला सतही इजलास की सदारत की और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने फिर यकीनन उस पर तो पहले भी बहुत सख्त बयान आ चुका हुआ है और प्राइम मिनिस्टर वार्न कर चुके हुए थे कि अब किसी के साथ किसी भी तरह की जो है नरमी नहीं बरती जाएगी और इस पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उसकी बड़ी वजह यह थी कि एक तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से मईशत के वैसे ही हालात खराब, और पाकिस्तान से अगर अशिया, खास तौर पर खाने पीने की अशिया अगर स्मगल हो जाती हैं तो उनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है और वो नापैद हो जाती हैं, आपको मार्केट से गायब होती नजर आती हैं। इस पर प्राइम मिनिस्टर ने आज बड़ी सख्ती से नोटिस लिया और इन्होंने कहा कि इसकी सख्त मॉनिटरिंग की जाए, और दूसरा फिर उन्होंने अशिया खुर्द और नोश जितनी अशिया जरूरी हैं उनकी कीमतों में कमी लाजमी कमी लाने के हवाले से तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को जो है हदायत दी है। इस पर ब्रीफिंग भी दी और फिर हमाद अजहर साहब ने सीमेंट, स्टील, कुकिंग ऑयल की कीमतों में मुमकिना कमी लाने के हवाले से ब्रीफ भी किया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पेट्रोल और खसूसन डीजल की कीमतों में कमी लाने का मकसद अवाम को रिलीफ फराहम करना था, जो अभी तक नहीं कर सके। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब, चेयरमैन ग्रीन टास्क फोर्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फर्रुख सलीम साहब स्काइप पर मेरे साथ हैं, माहिर मुआशियात हैं, तज्जिया निगार हैं, तज्जियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मुझे कराची से सैटेलाइट लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं, तज्जियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर साहब आपसे बात शुरू करना चाहूंगा, नंबर आपके सामने आए कोरोना का और जो इस वक्त सूरत हाल देखी हुकूमत ने, शिबली फराज साहब ने भी जो आज बात की उनका यही कहना था कि प्राइम मिनिस्टर का जो दिल था वो तो अब गरीब आवाम में था और वो ये नहीं चाहते थे कि आवाम परेशान हो और इसी वजह से कमी लेके आए। लेकिन जो रिएक्शन आ रहा है वो आप देख लें, नंबर ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। पहले ख्याल था कि शायद जरा कमी आएगी नंबर में, लेकिन ये तो मामला बेकाबू ही होते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह कि ये नंबर जो है ना इससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ये तो डॉक्यूमेंटेड है। बल्कि कल वो अताउर रहमान साहब भी थे, मैं एक प्रोग्राम में था, उन्होंने मेरी बात की तारीफ की, उन्होंने कहा शायद इससे 10 गुना ज़्यादा जो है ना इस वक्त ये वायरस हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। आप देखें, ये एक पेपर स्वीडन में छपा है जो कि लैंसेट है, एक मेडिकल जर्नल, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल जर्नल है। और वहाँ स्वीडन के अंदर लोगों ने उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि स्वीडन में उन लोगों ने लॉकडाउन नहीं होने दिया, उन्होंने स्कूल नहीं बंद किए, कॉलेज नहीं बंद किए, शॉप, मतलब हर चीज़ उनकी ज़िंदगी वैसी चलती रही। और उनका कंसेप्ट ये था कि हर्ड इम्यूनिटी पैदा की जाए और उसमें वो कामयाब इस तरह रहे कि आप देखें कि उसके मुकाबले अगर अमेरिका, इटली, स्पेन, सारे मुल्कों को देखें तो आज तक वहाँ जो टोटल नंबर ऑफ मतलब है जो डायग्नोज्ड हुए हैं कोरोना के वो 27,000 के करीब हुए हैं, उनकी डेथ 3,500 हुई है, जो कि तकरीबन 10-11% बनती है। वहाँ एक उनके डॉक्टर साहब हैं जो कि चीफ साइंटिफिक ऑफिसर मिस्टर प्रोफेसर जॉन, उन्होंने एक रिसर्च की। असल में हम रिसर्च पे नहीं आ रहे ना, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ हो रहा है ना वो रिसर्च की। उन्होंने 5 लाख बंदों के ऊपर रिसर्च की और उन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट किया, क्योंकि पीसीआर बड़ा महंगा टेस्ट है, बहुत टाइम आपका लगता है, और एंटीबॉडी टेस्ट आसान है। तो जब उन्होंने कम्युनिटी में किया तो पता चला कि जो रेट इनका, यानी कि आप ये समझ लें कि जो हम कह रहे हैं इनको 26,000 हैं, वो बेसिकली 26,000 नहीं थे, वो 5,26,000 थे। हुआ ये कि जब उन्होंने स्टडी की तो 99% वो लोग थे जिनको बगैर मतलब सिम्टम्स के ही वायरस ट्रांसफ़र हुआ। दिस इज़ कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी, और उसकी वजह से जो है उनमें इम्यूनिटी पैदा हो गई थी। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है कि ये जो आप तादाद 35,000 समझ रहे हैं, मैं इसको 1,35,000 कहूँगा आपके सामने बैठ के। आप तो 35 कह रहे हैं, मैं 1,35,000 कहूँगा। हुआ ये है कि हमारे मुल्क में हमने ये वाली रिसर्च की नहीं कि जो एंटीबॉडी टेस्ट है जिसको अभी तक हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है। ये जवाब तो ये अल्लाह की तरफ से ही हर्ड इम्यूनिटी शुरू हो गई है। एक तो बहुत सारे, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर शामिल हो रहे हैं। कैसे? देखिए, पहली बात तो पहले तो ये हर्ड इम्यूनिटी का कांसेप्ट मुझे देखिए, हर्ड इम्यूनिटी होती है मतलब कि फर्ज करें कि मुझे कोरोना खुदा ना खास्ता हुआ और मैं रिकवर कर गया, और उसके बाद मैं जब अपनी कम्युनिटी में घूम फिर रहा हूं तो इसका मतलब है वो हर्ड इम्यूनिटी के वो भी इम्यून हो गए। नहीं, दो बातें मुख्तलिफ। एक है कि आपको इम्यूनिटी तब निकले, यहाँ कंसेप्ट कुछ और है कि जब किसी को इन्फेक्शन हो गई और पता चला कि आप इसको रोक नहीं सकते। देखिए ना, एक बात तो डॉक्यूमेंटेड है कि ये पता नहीं है कि अब ये बीमारी कब ख़त्म होगी। ये भी नज़ला, जुकाम, खांसी और इन्फ्लुएंजा की तरह तब्दील हो रही है वक्त के साथ साथ।
اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بندے کو کام سے روکتے نہیں, لیکن ایک چیز ڈاکومنٹیشن میں آ گئی کہ جو اولڈ پیپل ہیں یا کوئی بیماری والے لوگ ہیں ان کو ذرا آپ احتیاط سے گھروں میں رکھ دیں, لیکن باقی لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, جیسے آپ پاکستان میں جب کوئی باہر کے ملک سے کوئی بندہ آتا ہے, آپ اسے بہترین پانی میں پلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. جبکہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے بچے 80%, کیونکہ آپ دیکھیں بچپن سے گندا پانی, گندی چیزیں, گندی خوراک کھا رہے ہیں, ان کے اندر ایک امیونٹی آرٹ سیلف پیدا ہو جاتی ہے بہت ساری بیماریوں کے خلاف. اور آپ کو پتہ ہے ایک ریسرچ یہ تو ہو رہی ہے نا کہ پاکستان میں, پورے سارک کنٹریز میں, پورے گلف میں, پوری افریقہ میں, ایون جاپان, سنگاپور میں کیوں نہیں زیادہ پھیلا. انہوں نے اسٹڈی یہ کی ہے کہ یہ وہ تمام ممالک ہے جہاں ایک تو BCG ویکسینیشن ہوتی ہے, اور یہ جن جگہوں میں BCG ویکسینیشن ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ وہاں یہ وائرس نے بالکل کم نقصان پہنچایا ہے. اسی طرح یہ تمام علاقے دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیں کہ 12 ملک افریقہ کے میں نے لکھا ہے جس میں وہ جو ملیریا کی جی یس, آپ دیکھیں نا, آپ 12 ملک آپ افریقہ کے نکالیں, وہاں صرف اب تک جو تعداد ہوئی ہے وہ 50,000 مریض ہوئے ہیں, 50,000 ڈائگنوز ہوئے ہیں, مشکل سے 2,000 بندے مرے ہیں. آپ اگر اسی طرح گلف کنٹریز میں چلے جائیں وہاں زیادہ 1 لاکھ کے قریب ہیں, 700 بندہ مرے. آپ یہ 2.25 ارب کی سارک کی پوری پٹی پہ چلے جائیں, اس وقت ٹوٹل جو ہمارے پوری 2.25 ارب, جس میں انڈیا, بنگلہ دیش, بھوٹان شامل ہے, 1 لاکھ اور کوئی 20-30 ہزار ہیں, اور 3,500 کی ڈیتھ ہوئی ہے. تقریباً 3.25 مہینے ہونے والے ہیں. اگر کچھ اتنی بیماری نے تباہی کرنی ہوتی تو اب تک تباہی کر چکی ہوتی ہے. چلیں, یہ تو آپ بڑی مطلب حوصلہ افزا گفتگو کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا حوصلہ رکھنا چاہیے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, کیا کرے حکومت؟ شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ غریب عوام کا سمجھتے ہوئے, سوچتے ہوئے کہ ان کے لیے مسائل کم کیے جائیں, لاک ڈاؤن میں نرمی لائی گئی, لیکن اب حکومت اور خاص طور پر ابھی تک وفاقی حکومت تو اسی لائن پر ہے, لیکن صوبے جو ہیں وہ اپنے طور پر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ اس پر SOPs پر عمل نہیں ہوا. اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ کیونکہ اب تو مارکیٹ جو ہے وہ تیز ہوتی ہے, میں اپنی اسٹاک مارکیٹ نہیں, عام مارکیٹ, کیونکہ عید سے کوئی 10-12 دن پہلے لوگوں کو روزگار مہیا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تیزی آ جاتی ہے ہر شعبے میں. اب تو میں دیکھ رہا تھا کہ اگلے روز لاہور کے تھیٹرز نے بھی ڈیمانڈ کر دیا ہے کہ جی ہم SOPs امپلیمنٹ کر دیں گے, خدا رہا ہمارے تھیٹرز کھول دیں, عید پہ ہم 1-2 ڈرامے کر کے کچھ تھوڑا سا روٹی پانی کما لیں, جو خاص طور پہ ایکٹرز بھی ہیں اور پروڈیوسرز اور سارے, ان کے لیے بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک اور بلو آئے گا اکانومی کے اوپر اگر ہم دوبارہ بڑے لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں, یہ نمبر اسی طرح بڑھتا رہا تو؟ دیکھیے ضمیر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور یورپین ممالک میں بہت سارے فرق ہیں. پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں بہت سارے فرق ہیں. ہمیں آنکھیں بند کر کے, کان بند کر کے جو کچھ امریکہ کر رہا ہے, جو کچھ اسکینڈینیویا میں ہو رہا ہے, جو کچھ یورپ میں ہو رہا ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے, ہمیں وہ چیزیں نہیں کرنی. ہم بڑے فرق ہیں اس یورپین ممالک کے مقابلے میں اور امریکہ کے مقابلے میں. آپ تھوڑی سی فگرز کی ابھی بات کر رہے تھے, دیکھیے برطانیہ کو لے لیجئے, برطانیہ کی 7 کروڑ کی آبادی ہے اور وہاں پہ ابھی تک اموات کوئی 32,000 سے زائد ہو چکی ہیں. پاکستان کی آبادی برطانیہ کے مقابلے میں 3 گنا بڑی ہے, اور خدا کا فضل ہے ہمارے یہاں تو بھی آپ نے بتایا کہ 770 جی. تو آپ سوچئے کہ 3 گنا بڑا ملک برطانیہ کے مقابلے میں اور 5 سے 6 گنا کم اموات. تو ایک تو ہمیں آنکھیں بند کر کے جو کچھ برطانیہ کر رہا ہے, جو کچھ امریکہ کر رہا ہے, وہ نہیں کرنا. پھر ہماری جو معیشت ہے, اس کی جو بناوٹ ہے, اس کا جو ڈھانچہ ہے, وہ امریکہ کے مقابلے میں, وہ برطانیہ کے مقابلے میں بہت فرق ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ امریکہ کے اندر جو زراعت کے شعبے سے ان کی ورک فورس ہے وہ صرف 1.4% ہے, 1.4%, اور پاکستان میں جو ہماری زراعت کے شعبے سے ورک فورس ہے وہ 42% ہے. آپ سوچئے کہ وہ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں, وہاں پہ یہ جو سماجی دوری کی بات کر رہے ہیں, سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کر رہے ہیں, جو حالات پاکستان میں ہیں, زمینی حقائق, آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان میں 3 سے 4 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو کچی آبادی میں رہتے ہیں. اب کچی آبادیوں میں رہنے والوں کے اوپر آپ یہ لاک ڈاؤن والا جو معاملہ ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ فیزیبل ہی نہیں ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اب 9 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو تقریباً 300 روپیہ یا اس سے کم کی دہاڑی کماتے ہیں. اب ان کو ہم کیا زنجیریں باندھ کے گھر پہ باندھ دیں گے کہ جی لاک ڈاؤن کرنا ہے؟ نہ تو لاک ڈاؤن ممکن ہے اور نہ پاکستان جیسے ممالک میں لاک ڈاؤن کا کوئی خاص فائدہ ہوگا.
دیکھیے بہت جو BCG کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے, ملیریا کا میں نے دیکھا ہے کہ جو ملیریا انڈیمک کنٹریز ہیں افریقہ میں یا پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے, وہاں پہ بھی اس کا انسیڈنس کم ہے. لب لباب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اموات ابھی تک, آپ سوچئے کہ فروری کی 26 تاریخ کا پہلا کیس ہے تو 3-4 مہینے ہو چلے, اموات 750, 755 آپ نے بتایا. امریکہ 80-90 ہزار پہ چلا گیا ہے, برطانیہ کوئی 30-32-33 ہزار پہ چلا گیا ہے. تو ہمیں کنٹری اسپیسیفک, ہمیں اپنے ملک کے زمینی حقائق دیکھ کے ہمیں اپنی پالیسیز خود بنانی ہیں. ڈاکٹر صاحب لیکن ابھی جو حالات بنے ہیں, مطلب جو 9 مئی کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ, ہماری قوم, میں ہمیشہ اور روزانہ یہ کہتا ہوں کہ یقیناً بہت اچھی بات ہے اللہ توکل ہونا, اور الحمدللہ ہمارا ایمان بھی اسی پہ ہے کہ ہم سب کچھ جو بھی ہے وہ ایمان یہی ہے کہ جو آتا ہے چاہے وہ اچھا ہو برا ہو وہ خدا کی طرف سے, اور خدا ہی ہمیں ہر بری چیز سے نجات دلاتا ہے. لیکن جو SOPs بتائے جاتے ہیں وہ ان پر عمل نہیں ہو رہا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں لوگ اس طرح پھر رہے ہیں کہ جیسے کبھی کرونا ایگزسٹ کرتا ہی نہیں تھا. اب ایک یہ بھی تھیوری چل رہی ہے کہ جب پہلے 3 ہفتے لاک ڈاؤن کیا تھا تو اس کو ایک کرفیو کی طرح لاک ڈاؤن کرتے تو شاید زیادہ بہتر کنٹرول ہو جاتا. دیکھیے اس سے بہتر اور کنٹرول کیا ہو سکتا ہے, میں نے آپ کے سامنے فگرز رکھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, زمینی حقائق جو ہیں وہ اگر پاپولیشن دیکھی جائے, لیکن آپ پھر نمبر آف ٹیسٹ بھی تو دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, وہ نہیں ہے جس طرح کے ہونے چاہیے. یہ ڈاکٹر صاحب مطلب اگر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر صحیح معنوں میں ایکچول ٹیسٹ کا صحیح ریٹ ہو تو یہ 1,35,778 ہوں کیسز. ضمیر صاحب نمبر آف ٹیسٹ از irrelevant. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اگر ٹیسٹ پوری پاکستان کی آبادی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو شاید 5 کروڑ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو آ جائیں گے. میرا خیال ہے کہ بے تحاشا پھیل چکا ہے یہ پاکستان کے اندر, لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں جیسے 99% کی فگر شاید ڈاکٹر صاحب نے دی, ان کو یہ ہوا, ان کو معلوم بھی نہیں چلا کہ ہوا یا نہیں ہوا اور وہ گزر گیا. امیونٹی ہے ہمارے اندر بالکل. BCG یور رائٹ, ٹھیک ہے, زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے بالکل ہمیں یہی لگتا ہے. بریگیڈیئر حارث صاحب, یہ ساری صورتحال آپ نے دیکھ لی, سیاسی بیانات بھی آپ نے سن لیے, خواجہ آصف صاحب کی بھی گفتگو سن لی. کراچی میں ہمارے سعید غنی صاحب نے آج وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح ایجوکیشن میں انہوں نے تمام بچوں کو پروموٹ کر دیا ہے, چاہے ایک یا 2 میں اگر کسی کی سپلی ہے تو ان کو بھی پاسنگ مارکس گریس مارکس دے کر پروموٹ کر دیا گیا ہے. تعلیمی نظام پہ بھی توجہ ہے. لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خوف جو ہے یا یہ ڈرنا تو ہے اس سے, کرونا وائرس سے, اگر ڈریں گے نہیں تو بچاؤ نہیں کریں گے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سیاست کی بھین چڑھ جائے گا سب کچھ, یا یہ باقاعدہ طور پر اس سے کوئی بہتر نتائج, مطلب کوئی ایک ہر کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز میں ایڈورسری میں بھی کوئی اپرچونٹی نکل سکتی ہے, اس میں کوئی نظر آتی ہے آپ کو اپرچونٹی؟ دیکھیں ضمیر صاحب, بات یہ ہے کہ پالیٹکس ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی, لیکن افسوس یہ ہے کہ واقعی اس موقع پہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے تھی, ایٹ لیسٹ اگینسٹ کرونا وائرس کے, کہ آپ نے کیسے اس کے خلاف لڑنا ہے, کیا حفاظتی تدابیر کرنی ہے, اور جو فیڈرل نے ایک SOP ایشو کی ہے اس کو کتنی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں تمام پروونسز جو ہیں وہ اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہم بات کر رہے ہیں کرونا کی شاپس کھولنے کی, ہمیں چاہیے تھا کہ تمام پروونسز کو, فیڈرل کو, کہ میڈیا کے اوپر میس کمپینی چلاتے کہ ہم نے پریکاشن لینی کیسے ہے, سیفٹی کیسے کرنی ہے, کیا رائٹ ہے, کیا انشور کرنا ہے شاپ کیپر نے, چھوٹی دکاندار نے, مال والے نے, یا اور جتنے جو بھی سٹورز ہیں ان کے لیے آپ نے ماسک لگانا کیا ضروری ہے, سینیٹائزر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, کتنے فاصلے پہ کھڑے ہوں گے, کتنے لوگ ایک وقت میں آئیں گے. بینک کے بعد سامنے میں گیا, دھوپ کے اندر لوگوں کو 20 لوگوں کی لائن لگی ہوئی, یو ٹو میک دا پیپل کمفرٹیبل تاکہ وہ اس کو آبزرو بھی کریں. الٹیمیٹلی وہ سارے جمگٹا بنا کے چھاؤں میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کام ہے جو کرنے والے تھے, یہ بینکوں کو چاہیے تھا, ریگولیٹر جو ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے جو آرگنائزیشن ہیں ان کو بتانے کہ جی آپ نے یہ کیا کرنا ہے. اور پھر 3 پرونگ اسٹریٹجی چاہیے تھی. نمبر 1, ٹیسٹنگ مسٹ کنٹینیو اینڈ ان میس اسکیل, جو ہم جان کے نہیں کر رہے کہ نمبر نہ بڑھیں, زیادہ سچویشن ایگریگیٹ نہ کرے اور جس سے ایک الارم کریٹ ہو جائے.
اس کے بعد ٹیسٹنگ کے بعد آپ نے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اگر پازیٹیو ہے ان کو آئسولیٹ کیسے کرنا ہے, ان کا ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے, ان کو کون کون ہاسپٹل میں کتنی ویکینسیز ہے یہ آنا چاہیے, لوگوں کو پتا ہو کہ جی کہاں جانا ہے. لوگ دھکے کھا رہے ہیں اور ان کو کوئی جگہ نہیں ملتی. الٹیمیٹلی کراچی کے ڈاکٹر فرقان اور اس طرح کے انسیڈنٹ پڑے ہوئے ہیں. نمبر 3 اس کے بعد یہ کہ ہم نے سیفٹی پریکاشنز کیسے لینی, یہ چیزیں ہیں جو ہم کریں گے. اور سیاست بلا کے اسمبلی میں بڑے افسوس کی بات تھی, ٹوٹل پوائنٹ سکورنگ کی گئی, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی گئی, اور جو چیز ہونی چاہیے تھی جس میں نیشنل یونٹی ہوتی, ہارمنی ہوتے, یو اسمبلی میں دے ہیو ٹو فائٹ ایز اے نیشن. لڑائی میں جب لڑائی ہوتی ہے, یو نو اٹ, کہ لڑائی میں پوری قوم مقابلہ کرتی ہے دشمن کا, فوج, عوام, حکومت علیحدہ کچھ نہیں کرتے. لائک وائز نو ایوری بڈی ہیز ٹو بی ٹوگیدر ٹو فائٹ دس ایپیڈیمک. اب یہ ہم نے نہیں کیا, تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ ان کے منسٹرز کچھ ایسی اسٹیٹمنٹ نہ دیں جسے فار انسٹنس سندھ میں وہ دے فیل بیڈ اباؤٹ اٹ. یو ہیو ٹو کم سٹ اینڈ ورک. پرائم منسٹر پاکستان کا آئی اسٹل نو کہ ٹھیک ہے کراچی میں ان کی پارٹی, بٹ ہی ہیز ٹو کم. سندھ کے عوام تو ان کے ہیں نا, دا پرائم منسٹر آف ہول پاکستان. یہ چیزیں ہم نے دیکھنے کی جو ہم نے نہیں کی ہیں. اکنامک فیکٹر کے لیے بالکل شعیب صاحب کو سوشو اکنامک انوائرمنٹ سے ہماری فرق ہیں. جہاں ہمیں پتہ ہے کہ غریب آدمی کو حکومت کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, تو لوگوں کو ظاہر روزگار تو کریں گے کچھ کریں گے, نکلیں گے, کمائیں گے تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں گے. یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے. عید سے پہلے اب جس چیز پہ ہم کہہ رہے ہیں پیک آ رہا تھا, ہم نے اس کو نرمی کر دی. تو ہماری لاجک کہاں گئی؟ ابھی بھی ورلڈ WHO میں اب اس وقت پاکستان ریڈ الرٹ پہ آ رہا ہے کہ جی ان کی توازن زیادہ بڑھ رہی ہے. یہ چیزیں ہیں جو ہم نے انشور کرنی ہے, انشور کرنے کی اور ضرورت ہے. ساتھ لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے, بالکل. لیکن ڈرنا تو چاہیے. ابھی مزید اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر جمال ناصر صاحب, ابھی جو ٹیسٹنگ جو ہو رہی ہے, ٹیسٹنگ کے حوالے سے بھی بڑی ایک کنفیوژن چل رہی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا اگلے دن کہ لاہور میں کچھ نجی چینل پر بھی یہ رپورٹ ہوا کہ مختلف لیبارٹریز سے مختلف رپورٹس آ رہی ہیں. اب یہ ایک بہت پریشان کن صورتحال ہے کہ آپ ایک لیبارٹری میں جاتے ہیں اور ایک عام آدمی 7-8 ہزار روپے 10 ہزار روپے دیتا ہے, وہ رزلٹ لیتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے. اس کو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ یار چل تھوڑے سے پیسے اور لگا, دوسری لیبارٹری میں چلے جاؤ. وہ دوسری لیبارٹری میں جاتا ہے تو وہاں پہ نیگیٹو آ جاتا ہے, ایک جگہ پہ پازیٹیو ایک جگہ پہ نیگیٹو. پھر وہ مزید تیسری پہ جاتا ہے کہ یار اب اس کو کنفرم کرواؤں. یہ مطلب ایک تو عوام پہلے ہی پریشان, اس کے بعد اگر یہ صورتحال ہوگی تو پھر عوام کدھر جائے, کس طرح کوئی سرٹیفائیڈ لیبارٹریز. اور یہ وجہ کیا ہے کہ یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہوتی ہے, کہ مطلب ڈسکریمنیشن نہیں, مطلب کہ یہ فرق کیوں آ رہا. نہیں, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ اتنا نہیں آ رہا جتنا بیان کیا جا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر 2-4 کیس آ گئے اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے کہ جتنا کام ہو رہا ہے اس کو بھی خراب کر دیا جاتا ہے. لیکن سوال آپ کا اس لحاظ سے اچھا ہے کہ یہ وائرس آیا ہی پہلی باری ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی کٹیں وغیرہ ڈیولپ ہو رہی ہیں PCR کی یا اور بھی کوئی چیزیں یا ادویات ہیں, ہر چیز پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے. وائرس کا ابھی تک کسی کو صحیح طرح پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ یہ کیسا بیہیو کرے گا یا کیا ہے. تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی کٹوں کی سب سے پہلے تو چائنا سے شروع ہوئی. تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کوالٹی بالکل بہت زبردست ہے, تو میں اس پہ تھوڑی معذرت کے ساتھ کہ کوالٹی آف جو کٹس ہیں نا وہ ابھی تک اس معیار پہ شاید نہیں آ سکی. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی جو چائنا سے آ رہی ہیں, خالی چائنا نہیں کسی جگہ سے بھی آ رہی, کیونکہ نیا وائرس آیا تھا, جلدی انہوں نے کیٹیں بنائی, وہ پورا ٹرائل نہیں کر سکے, مارکیٹ میں آ گئی. تو ابھی بھی ان کے جو فالس پازیٹیو یا فالس نیگیٹو, فالس پازیٹیو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جس کو ایک نہیں ہے اور ہم کہہ دیتے ہیں تجھے کورونا ہو گیا ہے, اور فالس نیگیٹو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہوتا ہے اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہے, وہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ وہ تو پھیلائے گا پھر. دوسری پرابلم یہ ہوئی کہ جو PCR ٹیسٹنگ ہے ہمارے بدقسمتی سے پہلے بھی پاکستان میں کوئی بہت لمیٹڈ لیبارٹریز کے اندر ہوتی تھی, بہت لمیٹڈ, مطلب انگلیوں میں 5-7-8 کے اندر. یہ بڑی سفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے. آپ نے ایک دم 70 لیبارٹری کھولنی, کوئی شک نہیں کہ وہ ساری کوالٹی مینٹین کی گئی, لیکن ظاہر ہے ان کا وہ ایکسپیرینسز نہیں ہے جو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے ہونا چاہیے تھا, تو وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل مسٹیکس بھی ہو رہی ہیں. لیکن اوورآل اتنے حالات برے نہیں ہیں جتنا پریزنٹ کیا جاتا ہے. میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں سر کہ آج کل ہم ایک ریسرچ کر رہے ہیں PIMS کے اندر, وہاں مل کے اینٹی باڈی ٹیسٹنگ.
اینٹی باڈی ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا آسان سا ٹیسٹ ہوتا ہے. بلڈ لیتے ہیں آپ, ایک ڈراپ بلڈ لیا, ایک اس کو صرف کھڑے کھڑے مریض کے اوپر ٹیسٹ کر لیتے ہیں. اس کا فائدہ جو ہو رہا ہے نا, یہ جو خوف میں نکلوانا چاہ رہا ہوں نا, دیکھیں جو ہونا تھا نا, جیسے ڈاکٹر فاروق نے کہا, ہم نے اپنے ملک کے اپنے حساب سے چلنا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھا امریکہ کیا کر رہا ہے, یورپ. ہمیں تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک بی بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس پورے ایریے کا, پی سی آر بہت مہنگا ٹیسٹ ہے, نمبر 1. پی سی آر بڑا سفسٹیکیٹڈ ٹیسٹ ہے, اس کے لیے بڑا ٹیکنالوجی چاہیے, یہ آپ نہیں آسانی کے ساتھ کر سکتے. اس کی جگہ آپ ایک لوکیٹ کر لیں گے, یار اس جگہ میں مثال کے طور پہ کرونا بہت پھیلا ہوا ہے, تو وہاں کے کوئی 1000 2000 3000 4000 بندوں کا اینٹی باڈی ٹیسٹ کریں. جو پہلی بات ہے ویری سمپل. دوسری بات ہے بہت اس کا خرچہ کم ہے. جب آپ اس کو کر لیتے ہیں تو ایک تو پتہ چل جائے گا کہ اس کمیونٹی میں بہت ساری تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو وہ وائرس ہوا تھا لیکن کوئی سمٹم ہی نہیں آئے اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. جب آپ یہ کیلکولیشن کریں گے تو جو پاکستان کی کیلکولیشن آج پتا کیسے چلے گا کہ ان میں یہ آیا تھا اینٹی باڈی ٹیسٹ سے یہ پتا لگ جائے گا کہ اس کو کرونا ہوا تھا جب تک نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ جب کرونا کا ابھی تک کوئی ایسا ٹیسٹ کرنے کا میکینزم نہیں آیا تو اینٹی باڈی کا ٹیسٹ اب تو ایف ڈی اے نے جو ورلڈ کی اتھارٹی ہے نا, اس نے ایبٹ, سیمنز اور روش اور ان 3-4 کمپنیوں کو اجازت دے دی ہے اینٹی باڈی لانچ. اس وقت برطانیہ میں, آپ کے انگلینڈ میں اور آپ کے جرمنی میں شروع ہو چکی ہے. یہ جو میں نے آپ کو ریسرچ پیپر بتایا, ایون ایک امریکہ میں نیو یارک میں ریسرچ کی تھی, ڈاکٹر اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ کی تھی, انہوں نے بھی یہی کیا تھا. امریکہ میں انہوں نے لاکھوں بندوں کا ٹیسٹ کیا. تو سلور لائننگ یہ ہے نہیں, جو میں بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں گا, ابھی ہم سمجھتے ہیں نا 2% ہے 2% ہے. اگر آپ کے پی کو نکال دیں تو ہمارا مورٹیلٹی ریٹ 1.5% ہے, اور اگر آپ اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کر لیں گے تو پتہ چلے گا تو 1,00,000 بندے کو ہو چکا تھا. تو جو آپ کا مورٹیلٹی ریٹ ہے یعنی مرنے والوں کی تعداد وہ 0.2 یا 0.1 پہ آ جائے گی, وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو خوف تو دور کریں اپنے لوگوں کا. میں ابھی بھی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ کر لیں تو یہ فگر آپ کی ڈرامیٹکلی چینج ہو جائیں گی. جو بڑھ رہا ہے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا بڑھ تو رہا ہے لیکن ڈیتھ ریٹ بہت کم ہو جائے گا اس سے. چلیں, یہ تو ایک اچھی بات بتائی ہے ڈاکٹر جمال ناصر صاحب نے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, شبلی فراز صاحب نے جو ہمارے وزیر اطلاعات بھی ہیں اور لیڈر آف دی ہاؤس ہیں سینٹ میں, انہوں نے آج سینٹ میں کیا گفتگو کی وہ ذرا سن لیجئے, پھر اس پہ آپ کا کمنٹ چاہوں گا. سب سے پہلے توجہ کے مستحق کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کا کہ یومیہ اجرت, مزدور, دھاڑی دار, چھوٹی دکان والا, چھاپڑی والا, رکشے والا, یہ لوگ ہیں جو کہ اپنی دن کی کمائی سے اپنے گھر میں رات کا کھانا, دن کا کھانا اپنے اور اپنے بچوں کے سامنے رکھتے ہیں. قرضوں کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں, ریسورسز ہمارے پاس ہے نہیں, ہم دینا چاہتے ہیں, اس سے زیادہ دینا چاہتے ہیں. ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں اس میں, ہم بلکہ اپوزیشن سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ اس کو آپ سیاست میں نہ الجھائیں, بجائے اس کے کہ ہم یہ بلیم گیم کریں, یہ کنفیوژن کریٹ کریں جو کہ اپوزیشن کر رہی ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنا حصہ ڈالے. سب سے پہلے جی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ کنفیوژن اپوزیشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ وفاق کچھ فیصلہ لیتا ہے تو صوبے اگلے دن کچھ کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح آج ہی انہوں نے کہا کہ 9 مئی سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا وفاق نے, اور آج صوبے دوبارہ مارکیٹیں بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر بھی شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ کنفیوژن جو ہے وہ اپوزیشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. معاشیات کی صورتحال آپ نے بتا دی کہ سب سے زیادہ جو افیکٹڈ سیگمنٹ ہے لاک ڈاؤن کا وہ انہوں نے آپ کو بتا دیا. کیا دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے تو خیر ہمیں بڑی ایک ہوپ دلائی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری کمیونٹی اس سے نکل کر مطلب اللہ کے فضل و کرم سے صحتیاب بھی ہو چکی ہو. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی ضمیر صاحب, شبلی فراز صاحب کی ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ جذباتی باتیں کم کرتے ہیں, سیاسی باتیں بھی کم کرتے ہیں, لاجک کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں. لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس اس وقت کوئی ٹھوس قسم کی اسٹریٹجی, حکمت عملی نہیں ہے کہ انہوں نے کووڈ کی جنگ کس طرح لڑنی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی کوئی شیڈو پالیسی نہیں بنا پائے, انہوں نے بھی کوئی ہمیں متبادل پالیسی نہیں بتائی. اس وقت ہو رہی سیاست ہے, دونوں طرف سیاست ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی سیاست کر رہی ہے, اپوزیشن کی گورنمنٹ سیاست کر رہی ہے. اور میری بڑی مؤدبانہ التجا یہ ہے کہ خدایا دونوں طرف سے صرف 3 مہینے کے لیے سیاست سے چھٹی کر لیں
اور ایک مل بیٹھ کے ایک ٹھوس قسم کی اسٹریٹجی بنا لیں کہ ہم نے اس جنگ کو لڑنا کس سے. ایک تو اس جنگ کے دو محاذ ہیں. ایک طبی محاذ ہے جس میں ہم جس کو میں کہتا ہوں کہ طبی وینٹیلیٹرز ہم نے پرووائڈ کس طرح کر رہے ہیں, اور دوسرا محاذ جو ہے وہ معاشی محاذ ہے جہاں پہ ہم نے معاشی وینٹیلیٹر کس طرح پرووائڈ کرنے ہیں, پاکستانی شہریوں کو معاشی وینٹیلیٹرز کس طرح پرووائڈ کرنے ہیں, اور پاکستانی کمپنیز کو معاشی وینٹیلیٹرز کس طرح پرووائڈ کرنے ہیں. اس چیز سے میں کنونس ہو گیا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو پرابلمز ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے, ان کا سلوشن لاک ڈاؤن میں نہیں ہے. امریکہ کا سلوشن لاک ڈاؤن میں ہوگا, یورپین ممالک کا سلوشن لاک ڈاؤن میں ہوگا. ہمارا سلوشن جو ہے اس ڈیزیز کے حوالے سے وہ لاک ڈاؤن کے اندر نہیں ہے. تین بڑی چیزیں جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں. پہلے تو یہ کہ ہم جو رسک اسٹریٹیفیکیشن کہتے ہیں, یعنی کہ آبادی کا وہ حلقہ جس کے اوپر رسک بہت زیادہ ہے کرونا وائرس کے انفیکشن ہونے کا, جس میں جو عمر رسیدہ لوگ ہیں, 80 سال سے اوپر ہیں, یا ایسے لوگ جن کے پاس پہلے سے کوئی انڈر لائن کنڈیشن جس کو کہتے ہیں کوئی بیماری آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. اینٹی باڈیز والی بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی یہ بہت اپیلنگ بات ہے, اور یہ اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ جب ہم کر لیں گے تو پھر ہم وی ول بی شیور کہ اس آبادی کو تو اینٹی باڈی یہ ٹیسٹ یہ بیماری ہو چکی ہے اور یہ فری ہے, یہ اکنامک ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انوالو کر سکتی ہے. تو تین چیزیں ہیں, اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ ہے, احتیاطی تدابیر ہمیں پھر بھی اپنانی پڑیں گی, جس میں ماسک ہو سکتا ہے, جس میں ڈسٹنسز ہو سکتے ہیں, جس میں باقی احتیاطی جو پروٹیکٹیو میجرز ہیں وہ ہو سکتے ہیں. لاک ڈاؤن کا آئی بیکم کنونس ضمیر صاحب کہ لاک ڈاؤن کے اندر ہمارے ملک کا جو پرابلمز ہیں اس کا سولوشن لاک ڈاؤن کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا. لاک ڈاؤن کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا. بریگیڈیئر حارث صاحب, ابھی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے کہا کہ کاش یہ 3 مہینے کے لیے سیاست کو پیچھے بھول جائیں, چھوڑ دیں, لیکن آج مشاہد اللہ صاحب نے سینٹ میں بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے سیاست نہ کرو, جیسے سیاست کوئی گالی ہو گئی. سیاست دان ہیں, سیاست تو کریں گے, تو ان کو کیا کہیں کہ مطلب سیاست تو کرنی ہے. اور دوسرا جو ایک تجویز دی شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہ ایک پارلیمنٹ کی اوورسائٹ کمیٹی اگر بن جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے, تمام پارٹیز کی طرف سے ایکول ریپریزنٹیشن ہو جائے, اور تاکہ وہ معاشی صورتحال بھی, کرونا وائرس کے محرکات بھی, اور تمام ایک اوورسائٹ ہونے میں کوئی مذائقہ ہے. حکومت کو کیوں نہیں یہ بنا لینی چاہیے فوری طور پر؟ دیکھیں ضمیر صاحب, ڈاکٹر فاروق سلیم نے بالکل بات ٹھیک کی ہے, اور یہ سیاست واقعی خط سائٹ پہ کرنی چاہیے. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, اور یہ مشاہد اللہ صاحب کو یہ بالکل بات نہیں کہنی چاہیے. سیاست تو سیاستدان کرے گا, بٹ دیر از اے ٹائم فار سیاست. ناؤ از اے ٹائم ٹو فائٹ دس ایپیڈیمک. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ نیشنل ہارمنی کی ضرورت ہے. اس میں کوئی پارٹی کو کچھ نہیں سوچنا چاہیے. سب عوام کے نمائندے ہیں, عوام نے ان کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں, اور سب سے بڑا اس وقت ہمارے عوام کا مسائل جو ہے, جو مسئلہ ہے وہ ہے کورونا وائرس سے لڑنا. تو اس پہ آپ ان عوام کی مدد کریں, بجائے کہ ہم ان کے لیے کمپلیکیشن کریٹ کریں, پرابلم کریٹ کریں, اور اس کو ہم ڈائیورجنگ ایکسس پہ لے جائیں, ہر اپنی ٹانگیں گھسیٹتا کھینچتا پڑے ایک دوسرے کی. دیٹ از ناٹ ڈیزائرڈ. یہ جو ضرورت ہے. سیکنڈ, جو پارلیمنٹری کمیٹی کی بات ہے, دیکھیں بات یہ کہ پارلیمنٹ کمیٹی کیوں بنائیں, کس لیے اتنی پارٹیاں بنانے کی ضرورت ہے. واٹ فار دا گورنمنٹ از, عوام نے اپنی حکومت کو کیوں چنا ہے. پی ٹی اے کی اگر گورنمنٹ ہے تو یہ ان کی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے اندر اپنی ٹیمیں بنائیں. اپنی ہیلتھ منسٹری ہے, آپ کی اور دوسری منسٹری ہے, آپ کی این ڈی ایم اے ہے, وہاں پر مانیٹرنگ کریں. اینڈ میک یور پیپل ایوری ایوننگ ایک ٹائم پر این ڈی ایم اے یا ہیلتھ منسٹری سے عوام کو آگاہ کریں کہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی کیا ہے, ہم نے کتنا ٹیسٹ کیا ہے, ہم نے ان کے علاج کا کیا بندوبست کیا ہے, کتنے لوگوں کو آئسولیٹ کیوں کر رہے ہیں, اور اکنامک فیکٹر جو یہ علیحدہ ہے, سوشل اکنامک کے ہم نے ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. سب سے اہم بات ہے, ڈاکٹر فاروق سلیم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم 3-4 سال اکنامکلی پیچھے چلے گئے ہیں. اس کے لیے ہم نے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم اسٹریٹجی کیا بنانی ہے. ہم نے کب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو جا کے یہ کہنا جی ہم آپ کو اگلے 3 سال تک یہ قسطیں نہیں دے سکتے. وی ہیو ٹو انشور کہ ہماری سوشو اکنامیکل انوائرمنٹ کنڈیشنز ایسی ہوں کہ ہم یہ قرضہ اتار سکیں.
اس پہ ہمیں کیا آپ رائٹ آف کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے ہیں. وی آر اے نیوکلیئر کنٹری, وی مسٹ انڈرسٹینڈ, ہمیں کوئی ابنڈن نہیں کر سکتا, بٹ وی ہیو ٹو شو آر اسٹرینتھ وتھ لاٹ آف لاجک, اور وہ ہمیں ان کو بتانا ہے. پیپر تیار ہم نے کرنا ہے, اپنا صحیح طریقے پریزنٹیشن کرنی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے, ہم نے کیسے ریکوری کرنی ہے, کیسے ہم نے اپنے ملک سے جو کرپشن ہے 2000 ارب روپے کی ایف ای آر میں ہو رہی ہے, ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. وہ 2000 کے بجائے اگر ہم 1000 ارب بھی ریکور کر لیتے ہیں, اس کو ہم نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے, اس کو کس کے لیے استعمال کرنا ہے. یہ چیزیں اب ٹائم ہے وقت کرنے کے لیے, تاکہ جب ہم بالکل باک ڈاؤن ہو جائیں, then there is no way out. Now is the time کہ گورنمنٹ بیٹھ کے اس کی پلاننگ کرے. بالکل, یہ ٹائم پہ آپ کو اسٹریٹجی بنانی پڑے گی, لانگ ٹرم اسٹریٹجی, شارٹ ٹرم اسٹریٹجی, اور خاص طور پر معاشیات کے حوالے سے اکنامک اسٹریٹجی کہ آپ نے آئندہ کیسے چلنا ہے. کیونکہ اگر جس طرح بریگیڈیئر حارث نواز صاحب اور بہت سارے اکانومسٹ کا بھی یہی خیال ہے کہ ہماری اکانومی پچھلے 3-4 سال پیچھے چلی گئی ہے, اور اس کے لیے اب ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ ایک تو پہلے ہم اس کو ریوائیو کریں اور پھر اس کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے. یقیناً یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا ناظرین, بریک کے بعد مزید اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, یقیناً معاشی صورتحال پر بھی بات ہو رہی ہے, تمام ایسپیکٹس دیکھ رہے ہیں, سیاست بھی دیکھ رہے ہیں, کون کس طرف چل رہا ہے. اب ایک نئی نیب کی بھی, ایک لہر کی بھی کہانی سن رہے ہیں, وہ سب کچھ چلتا رہے گا. ڈاکٹرز جو ہماری فرنٹ لائن, جو آپ سمجھ لیں کہ آرٹلری ہے, جو فورس ہے ہماری فرنٹ لائن فورس, وہ ڈاکٹرز, پیرامیڈکس اور ہاسپٹلز میں سٹاف ہے, ان کے جو کنسرنز تھے وہ پوری طرح ایڈریس ہو سکے ہیں ابھی تک کہ نہیں ہو سکے؟ کیونکہ بہت ساری آوازیں کہ جی وہ پی پی ای کہتے ہیں شاید, پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے یا جو بھی ہے, وہ کتنا پرسنٹ اویلیبل ہے ہاسپٹلز میں؟ دیکھیں, اصل میں ہوا یہ کہ جب یہ وائرس آیا نا تو کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے, اور ہم فگر جو دیکھ رہے تھے وہ ہم امریکہ, اٹلی, اسپین, جاپان, چائنا, ایران, ان کو دیکھ رہے تھے. اور ہمارے اس وقت ایک حالات بھی اس کرتا تھا, اتنا خوف وائرس نے پھیلا دیا تھا کہ بس جس کو ہو گیا وہ مر جائے گا, بچے گا نہیں. ایک تو پہلا کنسیپٹ یہ ڈیولپ ہوا, جو کہ اب تبدیل ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اس وقت ڈیفینیٹلی دیکھیں نا, ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے. یہ کیٹیں کیونکہ ظاہر سے ساری باہر سے آتی ہیں, گوگلز پہننے ہیں, شوز پہننے ہیں, آپ نے کیٹیں پہننی ہیں, تو ڈیفینیٹلی شارٹیج تھی. بہرحال یہاں میں این ڈی ایم اے کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ این ڈی ایم اے نے بڑا آرگنائز طریقے سے کام کیا اور چیزوں کو مینیج کیا. اور اب الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ پاکستان کا اس وقت کا ڈیٹا نکالیں, 4000 وینٹیلیٹر ہیں آپ کے پاس. آپ پتہ کر لیں کتنے پیشنٹ ہیں, 80-85 سے زیادہ وینٹیلیٹر پہ نہیں ہوں گی. ضمیر بھائی, جو ظلم ہو رہا ہے نا اس وقت, وہ سب سے بڑا ظلم کورونا کے علاوہ دوسرے مریضوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت ہاسپٹل میں. آپ نے او پی ڈی بند کر دی ہے. جو دوسرے مریض ہیں, جو مطلب کینسر کے مریض ہیں, سانس کی تکلیفوں کے مریض ہیں, دل کے مریض ہیں, ایک تو پہلی بات ہے کہ او پی ڈی بند کر کے آپ نے ان کا راستہ روک دیا. آپ کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اسپتال میں تب پہنچ سکتے ہیں کورونا سے ہٹ کے اگر آپ مرنے کے قریب ہیں. جب مرنے لگے ہیں پھر ایمرجنسی میں جائیں گے تو کہیں گے آؤ بھائی. ادروائز کورونا کے پیشنٹ کو تو بڑی پروٹوکال مل رہی ہے, لیکن جو باقی پیشنٹ ہیں وہ یقین کریں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. میں نے اتنی مشکل سے اس دن ایک پیشنٹ داخل کرایا اسپتال میں ڈیلیوری کا. آخر میں میرے یہ لفظ تھے کہ یار اس کو مری روڈ کی سڑک پہ لٹا دو کہ یہ سڑک پہ ڈیلیور کر جائے. ہوا یہ ہے کہ ہم نے جو بڑا ظلم کیا نا, آنکھیں بند کر کے, جو ڈاکٹر فاروق صاحب نے کہا, ہم نے ماڈل جو ہے نا ہم نے امریکہ اور اٹلی کو بنا لیا. ہم نے اپنے اسپتالوں میں آدھے اسپتال کورونا کے لیے چھوڑ دیے, آپریشن تھیٹر ہم نے بند کر کے چھوڑ دیے, کیونکہ کورونا کا مریض آئے گا تو اس کو یوز کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. وہ بند پڑے ہوئے ہیں. اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ جو مریض ہے جب جاتا ہے تو وہ اسپتال میں کہتا ہے بھائی ہمارے پاس تو تھیٹر کی جگہ ہی نہیں, ہم تو آپریشن کر ہی نہیں سکتے. ایک اسپتال میں جاتا ہے. اچھا, پھر ایک اور ظلم ہوتا ہے غریب کے ساتھ. ایک اسپتال والا ملا کرتا ہے, میں نام نہیں لے رہا, دوسرے تک کیسے جائے؟ آپ نے رکشا بند کر دیا, آپ نے ٹرانسپورٹ بند کر دی, وہ بیچارہ کس طرح پہنچے گا؟ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ جو لوگوں کے حالات ہو رہے ہیں. میں تھوڑی سی بات کو بڑھاتا ہوں لاک ڈاؤن کے حوالے سے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں 24 گھنٹے کرنا چاہیے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, لاک ڈاؤن کو ختم کر کے 24 گھنٹے کھول دینا چاہیے. پرابلم کیا ہو رہی ہے ہمارے ملک میں؟ ہمارے عوام بھی بادشاہ لوگ ہیں نا جی. صبح اٹھتے ہی 1 بجے
حکومت نے تو صبح فجر سے ٹائم دے دیا ٹائم کے مطابق. اب ہو کیا رہا ہے کہ ساری کی ساری قوم 12 بجے نکلنا شروع تو وہ پھر اکٹھا ایک جو ہے وہ, اس لیے میری سجیشن تو یہ کہ 24 آور کے لیے کھول دیں, جس وقت ٹائم ملے گا آپ جیسا بندہ یا تو رات 11-12 بجے چلا جائے گا یا کسی اور اچھے ٹائم پہ, تو لوڈ ہلکا ہو جائے گا. اب سب کو پتا ہے کہ آج ختم ہونا ہے, اتنی دیر بعد بند ہو جائے گا. دوسرا میں سمجھتا ہوں ٹرانسپورٹ کو بھی کھولنا, یقین کریں بہت برے حالات ہیں لوگوں کے. آپ ضرور ایس او پی کریں. دیکھیں اب حکومت ہر بندے کو 22 کروڑ کو پکڑ کے نہیں کر سکتی. کون سا ویگن والا 12 کی کیپیسٹی میں 6 بٹھائے گا؟ مسئلہ یہ ہے نا. دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کورونا, میں تو ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں اتنا ٹینشن میں ڈال دیا گیا ہے. سر جی ہارڈ امیونٹی پیدا کریں آپ لوگوں کو کھولیں. اچھا اینٹی باڈی کا بتائیں کہ یہ کتنے دیر تک ہم کتنے دنوں تک ہمیں ریزلٹس؟ سر یہ بڑا اچھا سوال کیا. اب اس وقت 70 لیبارٹری پی سی آر کر رہی ہیں. یہ اینٹی باڈی بڑا سادہ سا ٹیسٹ ہے, اگر اس کو اجازت دے دے جو حکومت ابھی تک نہیں دے رہی. کیوں؟ یہ حکومت کے نمائندے سے آپ ضرور سوال کیجیے. لیکن وجہ کیا, کیوں وہ یہ کہتے ہیں کہ بقول ان کے جی کیٹیں ریلائبل نہیں. حالانکہ امریکہ میں ایف ڈی اے نے اپروو کر دی ہیں, اب ایف ڈی اے نے اپروو کر دی ہیں. ان کو چاہیے اینٹی باڈی, اس کا فائدہ کیا ہوگا, ہر لیبارٹری کر لیں. اینٹی باڈی ٹیسٹ کرنے کی کٹ بھی مطلب وہ اس پہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ اپروو نہیں, ایف ڈی اے نے اپروو کر دیا, اس نے ڈاؤٹ تو ختم ہو گیا نا. پہلی بات ہے دیکھیں ایف ڈی اے اپروو کر دیتی ہے ایک چیز کو, دنیا بھر میں وہ اتھینٹسٹی ہو جاتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آج 70 لیبارٹریاں پی سی آر کر رہی ہیں, تو آپ کی 700 لیبارٹریاں اینٹی باڈی ٹیسٹ کریں گی. تو پھر اس سے ایکیوٹ کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کو بیماری ہے کہ نہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ صحت یاب ہو چکا ہے. اور یہ آدھے گھنٹے کا ٹیسٹ ہے ٹوٹل. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, اب حکومت تک یہ بات بھی پہنچانی پڑے گی کہ بھائی خدا کے لیے اینٹی باڈی ٹیسٹ کی اجازت دے دو. دوسری جانب یہ جو معاشی صورتحال ہے, آج پرائم منسٹر نے ایک دفعہ پھر اسمگلنگ کے حوالے سے بہت سخت نوٹس لیا ہے, اور ہمیں اطلاعات یہ آ رہی تھیں کہ مطلب پروونس سے ایک دوسرے پروونس میں ویٹ بھی ابھی اسمگل ہوئی ہے, اور ایک دو ہمارے خاص طور پہ ڈی سی چکوال جو عبدالستار عیسانی ہیں, انہوں نے تو باقاعدہ پکڑے ہیں, ٹرکس پکڑے ہیں, پھر گودام بھی پکڑ لیے ہیں. ہماری قوم نہیں مانتی ہے, وہ کہتی ہے کہ نہیں, جہاں پہ کوئی اپرچونٹی مل رہی ہے, چاہے صحیح ہے غلط ہے, پیسہ بنا لو. اسمگلنگ کی روک تھام, پھر تیل کی قیمتوں میں مزید کمی آپ کو لگتی ہے کہ حکومت کرے گی, یا انٹرنیشنل کیا سین بنے گا آئل مارکیٹس کے حوالے سے؟ دیکھیے ضمیر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ بزنس مین چاہے وہ پاکستانی ہو, امریکن ہو یا جاپانی ہو, جب اس کو موقع ملتا ہے پیسے بنانے کا تو وہ پیسے بناتا ہے. پاکستانی بزنس مین کوئی اس لحاظ سے فرق کام نہیں کر رہا. یہاں پہ کام ہے حکومت کا کہ وہ کمپٹیشن کروائے اور وہ ریگولیٹ کرے کہ عام آدمی کی جیب خالی نہ ہو. اچھا, اب خدا کی دین ایسی ہوئی ہے کہ ہم معاشی طور پہ بڑے ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہیں اور مزید مشکل حالات ہمارے آگے آنے والے ہیں, لیکن تیل کی قیمت 70-80% ڈاؤن آ گئی ہے, ایل این جی کی قیمت 70-80% نیچے ہے, فرنس آئل جس سے ہم بجلی بناتے ہیں 70-80% نیچے ہے, کوئلہ جس سے ہم بجلی بناتے ہیں 50-60% نیچے ہے. یہ ساری چیزیں عالمی منڈی میں گر گئی ہیں. تو حکومت کے پاس ایک مارجن پیدا ہو گیا ہے کہ وہ یہ بینیفٹ جو ہے عوام کے اوپر منتقل کر دے. اب ہماری تاریخ یہ رہی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی تاریخ ہو, پی ایم ایل این کے دوران ہو, یا اب پی ٹی آئی نے بھی وہی چیز ثابت کر دی کہ تقریباً 70-80% جو بینیفٹس ہیں وہ حکومت اپنے پاس رکھ لیتی ہے. جب بھی تیل کی قیمتوں میں مندی آتی ہے عالمی مارکیٹس میں, اور 15-20% جو فائدہ ہے وہ عوام کے اوپر منتقل ہوتا ہے. پی ٹی آئی حکومت بھی اسی فارمولے کے اوپر چل رہی ہے. میری ایڈوائس اگر یہ ہوگی کہ 50% حکومت اپنے پاس رکھ لے فائدے, اور 50% عوام کے اوپر اگر منتقل کر دیتی ہے تو فائدہ یہ ون ون سچویشن ہے. حکومت بھی جیتے گی, عوام بھی جیتے گی, اور ایک معیشت کو طاقت کا ٹیکہ لگ جائے گا. جب معیشت کو طاقت کا ٹیکہ لگ جائے گا تو معیشت کا پہیہ جو ہے اس کی رفتار پہلے سے تیز ہو جائے گی. جب اس کی رفتار پہلے سے تیز ہو جائے گی تو حکومت کی تجوری بھی ٹیکسز کے نتیجے میں مزید بھرنے لگے گی. تو وہ جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ ون ون سچویشن ہے, ایٹ لیسٹ 50% فائدہ جو ہے عالمی منڈیوں میں گیس کے گرنے کا, ایل این جی کے گرنے کا, فرنس آئل کے گرنے کا, وہ عوام کے اوپر منتقل کر دیا جائے تو دونوں پارٹیز, عوام بھی جیتے گی اور حکومت بھی جیت جائے. ڈاکٹر فاروق سلیم, آپ نے بہت اچھی سجیشن دی کہ ون ون سچویشن ہے دونوں کے لیے, لیکن ایسے موقع پر حکومت شاید یہ سوچتی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہم نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے, یا اور بہت سارے جو ہم نے جہاں پہ جتنا لوز کر لیا ہے ریونیوز میں, اس کو شاید انہی ہیڈ سے ہی پورا کر لو, اور عوام کہاں 120-117 سے
87 पे या 82 पे भी खुश होगी, क्यों इनको दी जाए 50 रुपए फी लीटर पेट्रोल। लेकिन आपकी एक थ्योरी जो है वो अगर इनके समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी है। ब्रिगेडियर हारिस साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, ये जो सूबों के साथ हार्मोनी का क्लेम है कि फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि हम हर एक का जो कंसर्न है एड्रेस कर रहे हैं, कोरोना वायरस के हवाले से एनसीओसी मीटिंग रोजाना सुबह 10 बजे असद उमर साहब चेयर करते हैं, उसमें सारे जो मसाइल एड्रेस होते हैं, इसके बावजूद जो है वो खासतौर पर सिंध और वफाक की एक हमें अभी तक वो एक तनाव नजर आ रहा है कि वो उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ऐसा क्यों है? देखें, बात ये है ज़मीर साहब के जो भी हमेशा बड़ा होता है, लाइक इन दिस केस आई से फेडरल गवर्नमेंट हैज टू शो मोर मैग्नेनिमिटी। उनको चाहिए कि थोड़ा सा अपने नीचे करें, स्लो हाथ रखें, बैक द गवर्नमेंट। जो भी आपकी अपोजिशन में 3 गवर्नमेंट आपकी अपनी है, एक सिंध की है। डोंट लेट द पीपल ऑफ सिंध फील के वी आर बीइंग डिप्राइव्ड बिकॉज ऑफ दिस सियासी रसाकशी से। फेडरल की और इसके साथ सिंध के अवाम क्यों सफ़र करें, कराची के अवाम क्यों सफ़र करें? व्हाट इज़ द रीज़न? यहाँ पर हमने ये सोचना है कि जहाँ आपने हुकूमत के साथ सियासत करनी है डिफरेंट बात है, लेकिन जो आपने उनको सहूलत देनी है, जो बाकी 3 प्रोविंसेस को अगर पैसा दे रहे हैं या मटेरियल दे रहे हैं, वो कम से कम आप उनको ठीक दें, क्वालिटी भी ठीक दें। ये चीज़ें एड्रेस करें और बताएं कि हमने सिंध को क्या दिया, क्या कहाँ तक गया और क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर पीटीए के बहुत ज़्यादा MNA है कराची के अंदर, अगर इस वक्त उनके मसाइल को हल नहीं करेंगे, पीटीआई इज़ लूजिंग देयर वोट बैंक ड्रास्टिकली, और उससे उनको बाद में सियासी नुकसान भी होगा। इसलिए चाहे गवर्नर हुकूमत के नुमाइंदे गवर्नमेंट हुकूमत के हैं, वो दूसरे अपनी प्रोविंस के हैं, दे हैव टू वर्क टुगेदर। गवर्नर, बिल्कुल आपने बहुत सही बात की ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब कि अभी इस वक्त तक डोंट लेट द पीपल सफर। आप लोग आपस में जो भी करना चाहते हैं करें, लेकिन आवाम का जो है वो सबसे पहला ख्याल जो है वो आवाम का होना चाहिए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।